नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम इस माह मुबारक रबीउल अव्वल में ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से इनेकाद पज़ीर इस मजलिस में शरीक हो सकें। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की और बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन चेयर की तमाम मैनेजमेंट की इस सही जमीला को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, आज इस कॉन्फ्रेंस की जिसका इनेकाद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद बासआदत के हवाले से किया गया है, इसमें जो मौजू डिस्कशन और गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया गया वो दावत दीन और असरी तकाज़े हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। यहाँ पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से बहुत सारे गोशे ज़ेर बहस आए। आपके बचपन पर बात हुई, आपकी अखलाक पर बात हुई, उसका तज़किरा किया गया और बहुत सारे पहलुओं पर से हासिल गुफ्तगू हुई। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी मौजू पर मरकूज़ रखना चाहता हूँ कि दावत दीन और असरी तकाज़े जो हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा से दर हकीकत हासिल करते हैं और यहाँ पर पढ़ने वाले हमारे तलबा और तालिबात जो इस्लामिक स्टडीज़ अरबिक में फ़ारिग़ व तहसील होंगे वो यकीनन मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़िम्मेदारियों पर फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काम अंजाम देंगे, दीन की खिदमत अंजाम देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के 21वीं सदी के इस दौर में दावत दीन को क्या मुश्किलात दरपेश हैं और सही अंदाज में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की तबलीग और दावत को अंजाम देने के लिए वो क्या तरीक़ा है नुमाया हैं जो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा से सीखने को मिलते हैं, जिनको नौजवान नस्ल और जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो अडॉप्ट करके उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और दीन की सही मानों में खिदमत अंजाम दे सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ तलबा और तालिबात, एक बात आज के इस दौर में वाज़े है जो मेरे ख़्याल में तमाम तबक़ात इस पर इत्तिफ़ाक़ रखते हैं कि जो मजहबी तबक़ात या स्कॉलर्स हैं जिनके पास मिंबर की ज़िम्मेदारी है, जो जुमा के रोज़ खुतबात देते हैं इल्ला माशाअल्लाह, या जो जिनको आज फ़रीज़ा अंजाम देने की ज़िम्मेदारी दी गई है कम्युनिटी में रिलीजियस लीडरशिप की, वो हम सब वाकिफ़ हैं इस हकीकत से कि इल्ला माशाअल्लाह मेजॉरिटी लोग वो नौजवान नस्ल को, नए लोगों को समहाउ पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर वो दीन का पैगाम या दीन के मैसेज की तरफ अट्रैक्ट करने में उतने कामयाब नज़र नहीं आते। कोशिशें जारी हैं हर तरफ, एक तबका उनको नौजवानों को अट्रैक्ट भी कर रहा है, उन तक दीन के पैगाम को पहुंचा भी रहा है, लेकिन जिस तरह मौसर अंदाज में पहुंचना चाहिए उस तरह तमाम जगहों से वो जिम्मेदारी अदा नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह अगर तलाश करने जाएं तो बहुत सारी वजूहात नज़र आती हैं। उनमें एक वजह ये भी है कि मिंबर पर जिन मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन की जाती है वो मौज़ूआत शायद उस तरह हिकमत पर मबनी आज नहीं है कि जिस हिकमत को मलूज़ ख़ातिर रख कर
ہم دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ شاید ہم ان پرانی باتوں کے اوپر ہی بہت زیادہ بحث کرتے ہیں جن کی آج شاید نوجوان نسل کو ضرورت نہیں ہے، یا شاید نوجوان نسل کے سوال اور ہیں جن کو ان سوالات کے جواب آج ممبر پر ہونے والے خطابات میں نظر نہیں آتے، تو وہ اپنے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے کبھی سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں، کبھی کچھ اور ذرائع کا رخ کرتے ہیں۔ غرض پھر ایسے بھی بہت سارے آپ کو مواقع اور صورتحال نظر آتی ہے کہ جہاں پر اتنی سخت اور تلخ بات ہوتی ہے، اس جگہ سے جہاں سے رحم اور محبت کی بات ہونی چاہیے، وہاں سے تفرقے کی بات ہوتی ہے، کئی بار فرقہ واریت کی بات ہوتی ہے، اسی امت کو گروہوں میں تقسیم کر دینے کی بات ہوتی ہے، کبھی اسی ممبر سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ جو کسی ایک کی مجلس یا جمعہ کی خطاب میں یا صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کو سننے کو ملتا ہے کہ فلاں شخص کافر ہے، وہ دوسری مسجد میں جاتا ہے، وہاں پہلی مسجد والے کو کافر کہا جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے فتوے اس کو سنتے ہیں۔ نوجوان پڑھا لکھا ذہن سوچتا ہے کہ اب میں کس کو کافر مانوں، کس کو مسلمان مانوں، وہ دونوں جانب بھی جانا چھوڑ دیتا ہے، یا اپنی ذات میں متشدد ہو کر کسی ایک کے مزاج کو اڈاپٹ کر لے گا، یا وہ پھر کہے گا کہ میں تو دونوں جگہوں سے ہی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ نعرے لگ رہے ہیں۔ کبھی کہیں سے انتہا پسندی کا سبق مل جاتا ہے، کبھی کہیں سے جذباتیت کا اس طرح کا سبق ملتا ہے کہ ملک کے اندر ایک افراتفری اور ایک طوفان بپا ہو جاتا ہے، وہاں سے بھی امن نہیں نظر آتا۔ تو کوئی بھی پڑھا لکھا ذہن جو ایک امن پسند، اچھی ڈیسنٹ پراسپرس لائف گزارنا چاہتا ہے، وہ ان جھنجھٹوں سے دور رہتا ہے۔ نتیجتاً ہم لوگ ذمہ دار بن جاتے ہیں نوجوانوں کو اور اپنی اگلی نسل کو دین سے دور کرنے کی۔ تو یہاں پر ہم خیر کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے، بلکہ ایک نقصان کا عمل کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دین کو 3 طبقات سے نقصان پہنچتا ہے۔ ایک فرمایا وہ عالم دین جو مفاد پرست ہو، اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا ظالم حکمران سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ تیسرا فرمایا جاہل مجتہد سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو آج ہمارا دین بدقسمتی سے انہی 3 طبقات کے اندر گھرا ہوا ہے، یا دین کے اوپر یا دین کی فکر پر، دین کے فہم کے اوپر ظالم حکمران انفلوئنس کرتا ہے، اور وہ ایسے بہت سے دین بیچنے والے علماء کو انفلوئنس کر کے ان سے کمزور قسم کی باتیں ان کی زبان سے بیان کرواتا ہے، جو کہ در حقیقت لوگوں کے لیے ایک غلط ڈائریکشن کا تعین کر دیتی ہے۔ یا بہت سارے ایسے جاہل مجتہد جس سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے آج کل، ہر کوئی سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے اوپر اپنا ایک چینل بنا کر اس کی پریویس کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کے پری ریکویزٹس کتنے مکمل ہیں یا نہیں، وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں، ایک سوشل میڈیا فالوئنگ کریٹ کر کے ہر آدمی ایک نئی بات کر رہا ہے اور ایک نئی اختراع دین میں پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو میں جاہل مجتہد کی کیٹیگری میں ڈالوں گا کہ جو کچھ وہ ہو رہا ہے نتیجتاً اب نہ کچھ اس کے پیچھے سند کی کوئی بات پوچھتا ہے، نہ سوشل میڈیا پہ کوئی کسی سے سند کا سوال کرتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ ہر کوئی ایک نئی انٹرپریٹیشن لے کر دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اسے بھی دعوت دین ہم تصور کرتے ہیں۔ اور تیسرا، بہت سارے علماء کرام اللہ ماشاء اللہ وہ ہمیں نظر آتے ہی ہیں، مشائخ بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ایسا بہت بڑا دینی طبقہ ہے کہ جو بہت ساری اور وجوہات کی بنا پر حق گوئی سے پرہیز کرتے ہیں اور بہت ساری حکمتوں کی زنجیروں میں بندھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دین مظلوم رہتا ہے، حق بات مظلوم رہتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کمزور رہتی ہے، جس انداز میں زور و شور سے اسے پہنچنا ہے وہ پہنچ نہیں پاتی۔ اب یہ جو دین ہے، اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ کوئی 2 بنیادی مسئلے بتائیں
جو سب سے زیادہ دین کو آج درپیش ہے، جس کی وجہ سے دعوت دین متاثر ہو رہی ہے، تو وہ دو بنیادی مسئلے، علم میں تربیت کی کمی، میں پھر عرض کر رہا ہوں، علم میں تربیت کی کمی اور ہماری دینی زندگی میں اخلاقیات کی کمی، یہ دو بنیادی امراض ہیں جس سے ہماری دعوت دین بھی آج متاثر ہے، ہماری دینی زندگی بھی متاثر ہے، اور روز مرہ جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں وہ اس کا نتیجہ ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ہمارے طلبہ طالبات کے لیے، علم میں تربیت کی کمی اور ہماری دینی مذہبی زندگی میں اخلاقیات کی کمی۔ تربیت تو سمجھ آ گئی کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے؟ اب اخلاقیات جو ہے وہ ایک بہت بڑا وسیع سبجیکٹ ہے دین کے اندر، کبھی اس کو تصوف کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ دین کے اندر جو تصوف کا پہلو ہے وہ اخلاقیات ہے۔ بہر صورت یہ اخلاقیات پر مبنی تعلیمات قرآن و سنت کی ہی عطا کردہ ہیں اور یہ اس کی روح ہے۔ اب یہ اخلاقیات عموماً دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں اگر اخلاقیات دین کو سمجھنا ہو۔ ایک حصہ اس کا داخلی ہے اور ایک حصہ اس کا خارجی ہے۔ داخلی پہلو کو سبجیکٹو کہتے ہیں اور خارجی پہلو کو آبجیکٹو کہتے ہیں۔ یعنی اخلاقیات ڈیل کرتی ہے آپ کے کسی بھی کام کے پیچھے پوشیدہ مقصد کو، اس کے محرکات کو، اس میں پوشیدہ نیت کو، منزل کو، اور اسی طرح جو خارجی پہلو اخلاقیات کا ہے وہ ڈیل کرتا ہے افعال کی انجام دہی، اعمال کے ساتھ ڈیل کرتا ہے خارجی پہلو۔ تو یہ خارجی اور داخلی مل کر در حقیقت اخلاقیات کو مکمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس میں میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ مغربی سوچ میں اور اسلامی تصورات میں بنیادی فرق یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم مذہبی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری دعوت دین کو درپیش۔ مغرب جب بات کرتا ہے وہ کینٹ کے فلسفے کو لے کر چلتا ہے۔ ان کے نزدیک اخلاقیات کی تعریف جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات وہ ہیں جو معاشرہ اپنے سٹینڈرڈز مقرر کر دے اور پھر ان سٹینڈرڈز کی بجا آوری، ان سٹینڈرڈز کو صحیح انداز میں انجام دے دینا، اور کیونکہ کوئی کام معاشرہ درست سمجھتا ہے اس کو انجام دینا ان کے نزدیک اخلاقیات۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اور نظریے سے اس کو انجام دیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کام درست ہو لیکن اخلاقی پہلو میں، اخلاقی اعتبار سے وہ صحیح شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس اسلام کا اخلاقیات پر مبنی تصور جدا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اخلاقیات جو درست ہے وہ صحیح بات ہے کہ اخلاقیات یا اخلاقی کام درست ہوا کرتے ہیں، لیکن اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ اخلاقی کہلاتا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شمار ہو وہ غیر اخلاقی کہلاتا ہے۔ جبکہ مغربی سوچ یہ ہے کہ انہوں نے اخلاقی اور غیر اخلاقی عمل کی تمیز یہ کی کہ معاشرے نے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا۔ مثال کے طور پر ویسٹ کے اندر کام ایک سا ہی ہے، بس کے اوپر اگر بیٹھے ہیں یا ٹیوب پہ سفر کر رہے ہیں، کوئی بوڑھا آ جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی سیٹ کو چھوڑ دینا، وہ اس کو ایک اخلاقی عمل تصور کرتے ہیں اور کام اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اچھا کام ہے اس کو انجام دینا اخلاقی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کا تصور یہ ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو تو ان کے لیے ہم سیٹ چھوڑتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، تو وہ اسلام کے نزدیک اخلاقی تصور ہو جاتا ہے۔ اسی کو فردر ایکسپلین فرماتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اسلام کے اسی اخلاقی تصور کو ہی کہ انسان ناقص العقل ہے، آج اس کا پیمانہ ایک ہے، کل ہو سکتا ہے اس کا مزاج بدل جائے
اور اخلاقیات کا معاشرے میں پیمانہ بدل جائے. تو اگر انسانی سوچ کے اوپر اخلاق کی بنیاد رکھ دی جائے گی تو وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انسان کی محدود سوچ کے اوپر مبنی ہے. اس کے برعکس اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اخلاق کا پیمانہ رکھ دیا جائے تو وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں معیار. وہ معیار ایسے قائم کردہ ہے اور وہ تمام کمزوریوں، تمام ضرورتوں کو، قیامت تک آنے والی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائے. تو اس لیے اسلام ان پیمانوں پر فوکس کرتا ہے. آج اب بدقسمتی سے جو دعوت دین انجام دی جا رہی ہے، میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ دعوت دین انجام دینے والے جو طبقات ہیں ان کے اندر یہ جو مغربی فکر تھی اخلاقیات کی، تعریف کی، وہ بھی داخل ہو چکی ہے. بہت سارا طبقہ جو آج سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت دین انجام اپنی سمجھ میں دے رہا ہے، اس کے اندر یہ مغربی فکر داخل ہو گئی ہے. وہ غلط اور صحیح کی تعریف اپنی عقلی پیمانے پر کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا تعین اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پھر جس کے بس میں آتا ہے وہ کئی بار قرآن کو چیلنج کر دیتا ہے، کئی بار وہ احادیث مبارکہ کو چیلنج کر دیتا ہے، کئی بار فقہائے کرام اور مذاہب اربعہ کو اور دیگر مذاہب کو، ان بنیادی اصولوں کو ہی چیلنج کر دیتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث کافی ہے، کیونکہ اب وہ اخلاقی معیارات اپنی عقل پر مقرر کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے. کوئی کہتا ہے نہیں، احادیث مبارکہ تو بہت سی ہیں، ہمارے لیے صرف ان میں سے یہ والی احادیث کافی ہے، باقی ہم نہیں مانیں گے. پھر ان احادیث مبارکہ میں کتابوں کی تقسیم کر دیتا ہے کہ یہ قابل قبول ہیں اور یہ ساری قابل قبول نہیں ہے. اب وہ سارے فیصلے یہ اپنی عقل پہ کر رہا ہے، اور لوگ، نوجوان طبقہ، اسی دعوت دین سے جس سے فائدہ لینا تھا وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، نقصان کی طرف جا رہے ہیں. ان کا اپنا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ان کے افکار گدلے ہو رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق کمزور پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اخلاقی معیارات کے پیمانے اپنی عقل کے مطابق بنا لیے، جو کہ در حقیقت مغرب کی سوچ تھی. اسلام کا تو بنیادی اخلاقیات کا پیمانہ اور معیار ہی یہی تھا کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے. اس لیے دعوت دین کو سمجھنے کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے اور اس کا معیار کس انداز میں مقرر فرماتا ہے. آئیے ذرا قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. اور انہوں نے، یعنی یہود نے، اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری. تو حاضرین محترم، اب وہ انکار تو رسالت کا کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اہل یہود نے خدا کی قدر نہیں جانی. تو در حقیقت یہاں پر اللہ رب العزت انہی پیمانوں کو مقرر کرنے کے لیے رسالت کی قدر شناسی کروا رہا ہے کہ جو رسالت کی قدر کا انکار ہے وہ خدا کی قدر کا انکار ہے، اور جو رسالت کی قدر جانتا ہے وہی خدا کی قدر جانتا ہے. دوسرے مقام پر بہت خوبصورت آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے اس کو اور واضح فرما دیا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. اللہ پاک یہ قرآن مجید میں بات لایا. کیوں؟ یہ تصور واضح کرنے کے لیے کہ جب دعوت دین دینے نکلو تو یہ تصور جو آ جاتا ہے نا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں فقہا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مفسرین کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن سب مسلمانوں کے لیے برابر ہے۔ یہ اس کا جواب اللہ پاک دے رہا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا سوال کیا اور انہوں نے جواب کیا دیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ہم معبود یکتا کی عبادت کریں گے آپ کے بعد، کہا نہیں، آپ کے معبود، ابراہیم کے معبود، اسماعیل کے معبود اور اسحاق کے معبود، یعنی معبود یکتا کی عبادت کریں گے۔ یعنی اس کے اندر اس حوالے کو ملحوظ خاطر رکھا جن کے ذریعے اس معبود کی پہچان نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح حاضرین محترم، پھر اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر کی، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وحی کرے۔ الغرض عالم بشریت کے لیے خطابت الہی کا واسطہ اور وسیلہ صرف نبی اور رسول ہوگا، بے شک وہ بلند مرتبہ اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس مقام کی تفسیر کرتے ہوئے علماء کرام اور ائمہ وہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے انسانیت سے صرف اور صرف انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہی خطاب فرمایا ہے، یعنی ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ جو ان کے ذریعے کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی وہ حقیقی تعبیر دین کی اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اور جو دین کو، جو قرآن کو، جو منشاء ازدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سمجھتا ہے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سمجھتا ہے، سنت مطہرہ کے ذریعے سمجھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے جو قرآن سیکھتا ہے اسے قرآن سمجھ آتا ہے۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خدا کا فہم اور خدا کی شناخت لاتا ہے وہ صحیح شناخت لاتا ہے۔ جو اس کے سوا قرآن مجید سے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں رہنمائی بھی ہے اور کئیوں کے لیے قرآن سے ہی گمراہی بھی ہے۔ وہ کن کے لیے تعریف فرمائی؟ رہنمائی ان کے لیے ہے جو قرآن سیکھے میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گمراہی ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو خود عقل کل سمجھ کے سمجھیں کہ شاید ہم خدا سے براہ راست قرآن سمجھ لیں گے، ہم قرآن کی بات انبیاء کرام سے شاید بہتر سمجھ لیں گے۔ تو ناظرین محترم، حاضرین محترم، یہ وہ بنیادی پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جس نے در حقیقت دعوت دین کو متاثر کیا ہے۔ میں آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ اب اس دعوت دین کے نتیجے میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ جس خطے میں ہم رہتے ہیں، میں اسی کی مثال عرض کرتا ہوں۔ اس خطے میں کئی طرح کی تحریکیں اٹھی، ہم سب واقف ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی بے شمار مذہبی تحریکیں اٹھیں، پاکستان بننے کے بعد بھی بہت سی مذہبی تحریکیں وجود میں آئیں۔ اب مختلف مزاجوں پر ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود غور کر سکتے ہیں اور ان کو اس تعریف کے پیمانے میں رکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ تحریکیں ایسی اٹھی جن کو سلفی تحریک کہا گیا، جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم قرون اولیٰ کی بات کریں گے، جو ہمیں 1400 سال پہلے کا مزاج نظر آتا ہے، اسلام کا، دین کا، اعمال کا، عادات کا، کلچر کا، ہم وہی لے کر چلیں گے۔ وہ بہت کنزرویٹو ہو گئے، وہ بھی نوجوان نسل ان سے دور ہوئی، کیونکہ 1400 سال بعد زمانے کے ڈھنگ بدل گئے، ضرورتیں بدل گئی، حالات بدل گئے، اور اگر آپ 1400 سال پہلے کی وہی کنزرویٹو اپروچ کے ساتھ آج دین کو ساتھ ساتھ زندگیوں میں لے کر چلنا چاہیں گے تو وہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ ایک طبقہ وجود میں آ گیا۔ بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، وہ بھی دعوت دین کا نظریہ لے کر اٹھی۔ دوسرا طبقہ لبرل تحریکوں کا تھا، یہ سیاسی مزاج کی مذہبی تحریکیں وجود میں آئیں، جنہوں نے کہا کہ مسئلہ دعوت دین کا ہے ہی نہیں، مسئلہ سیاسی ہے،
مسئلہ اقتدار کا ہے، کیونکہ اسلام کے پیروکار اور اسلام کے دعوے داروں کے پاس اقتدار نہیں ہے، اس وجہ سے اسلام کی صحیح ترویج و اشاعت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے انقلابی نعرے بھی لگائے، سیاسی نعرے بھی لگائے، فکری نعرے بھی لگائے، تحریکیں بھی چلی، موومنٹس بھی چلی، ان میں بہت سے متشدد بھی ہو گئے، میں نام نہیں لیتا شخصیات کے، بہت سارے سخت ہو گئے، بہت ساروں کو جیلیں بھی ہوئیں، سختیاں بھی ہوئیں، شہید بھی ہوئے۔ غرض بہت سی وہ سیاسی مزاج کی تحریکیں جن کا آغاز سید جمال الدین افغانی سے ہوتا ہے اور پھر آگے ترتیب سے چلتے چلے جاتے ہیں، بہت سارے نام۔ وہ لبرل مزاج کی تحریکیں، وہ بھی در حقیقت دعوت دین کے مقاصد کے ساتھ اٹھی۔ پھر تیسرا طبقہ وجود میں آ گیا سیکولر تحریکوں کا، یہ آج بھی وجود میں ہے، اور یہ صرف تحریکیں نہیں ہیں، یہ شخصیات بھی وجود میں آ گئے۔ اس میں کئی مغربی پروفیسرز، انٹلیکچوئلز، وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھانے والے پروفیسرز بھی ہیں، کئی اورینٹلسٹ سے انفلوئنسڈ ہیں۔ انہوں نے نعرہ لگایا، کئیوں نے کہا کہ قرآن کی آل ٹوگیدر نئی تعبیر کی ضرورت ہے، قرآن کی نئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، یعنی قرآن کو ہی چیلنج کیا، قرآن کے اندر سے کہا کہ انہی آیتوں کو نکال بھی دیا جائے تو خیر ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایک جو سمجھ اساتذہ ہیں اسلامک سٹڈیز کے، وہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو جانتے ہیں، ان کو کام کیا گیا، وہ بھی فکر پائی جاتی ہے، نوجوان ذہنوں کو وہ بھی متاثر کر رہا ہے۔ کئیوں نے پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قرآن کے بعد کہا حدیث کا انکار کرو، صرف قرآن کو لے لو۔ کسی نے کہا کہ بھئی چلو قرآن اور حدیث کو لے لو، باقی مذاہب کا انکار کر دو، ان کی انٹرپریٹیشنز کی کیا حاجت ہے۔ پھر بہت سی سیکولر تحریکیں ایسی اٹھیں کہ قرآن مجید کے جو 1400 سال سے نظام چلا آ رہا تھا، جدت کے نام پر، جدت کی ضرورت کے نام پر نئے نئے مسئلے وجود میں لے کر آئے اور سوال اٹھائے۔ عورت کی امامت کے اوپر سوال اٹھائے کہ عورت ہے وہ نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی، صرف آدمی کیوں پڑھا سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا، ذہنوں کے اندر گنجائشیں پیدا کرنے کے لیے۔ یہ بھی طبقات اسی سپیس میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی دعوت دین دینے والے جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ ان کے ساتھ سپیسز شیئر کرتے ہیں، اور بہت سارے نئے موضوعات اب تو ویسٹ کے اندر آج کے زمانے کی ضرورتوں کے حوالے سے اتنی نئی باتیں، اتنی نئی سوچیں، اتنے نئے سوال وجود میں آ گئے ہیں کہ ہمارے علماء انہیں ایڈریس نہیں کر رہے، کانفیڈنٹلی ہاں یا نہ بھی نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے یا یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اسے کہیں گے غلط نہیں ہے تو دلائل دینے ہیں، اور اگر کہیں گے کہ غلط ہے تو نوجوان اٹھ کے جاتا ہے۔ یہ دعوتی دین سے متعلق امور ہیں۔ آج دعوت دین آپ ٹریڈیشنل طریقے سے نہیں دے سکتے، بالخصوص آج جو پڑھ رہے ہیں نوجوان طلبہ طالبات، آپ لوگ اگر دین کی یہ خدمت انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس نہج پر تیار ہونا ہے۔ صرف پرانی ٹریڈیشنل باتوں کے ساتھ آپ دعوت دین انجام نہیں دے سکتے، اس کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ آپ کو اس نئے فکر، نئے مسائل سے آگاہ ہونا ہے، ان کے جواب جاننے ہیں آج، پھر آپ ان کو ایڈریس کر پائیں گے۔ پھر دعوت دین سے متعلق اور دین سے متعلق جو طبقات ہیں جو دعوت دین کو ڈیل کرتے ہیں، ان میں بنیادی مسئلے کہاں ہیں وہ سوچیں، جس کے ارد گرد یہ تقسیم طبقات کی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک طبقے کی یہ سوچ ہے کہ جو ماخذ ہیں یا جو بنیادی فہم قرآن و حدیث کا ہے وہ صرف قرون اولیٰ کے پاس تھا، آج وہ ممکن نہیں ہے، تو وہ پرانی 100-150 سال پہلے بزرگوں کی کتابوں کو ہی صرف تھام کے بیٹھ جاتے ہیں اور نئی سوچ کو قبول نہیں کرتے۔ جب کوئی نئی سوچ آئے تو آل ٹوگیدر اس کی مخالفت کر دیتے۔ 100 سال کے بعد زمانہ بدل گیا، دستور بدل گیا، آپ کا کمیونیکیشن سسٹم بدل گیا، فیکس غائب ہو گئی، موبائل فون آ گئے، وہ چیز بدل سکتی ہے، لیکن مسائل کا حل نیا نہیں قبول کرتے۔ تو ایک سوچ وہ ہے، وہ ایک ایکسٹریم ہے۔ دوسری سوچ نتیجتاً یہ ہوگی، وہ کہتے ہیں ہمیں قرون اولیٰ کے بزرگوں کی سند ہی نہیں چاہیے، ان کا ریفرنس ہی نہیں چاہیے، ہم آل ٹوگیدر نئی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ پچھلی دلیل
نہیں چاہیے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. دونوں غلط اپروچز ہیں. اسلام نے سبق اعتدال کا دیا کہ ایک ہاتھ سے وہ قرون اولیٰ کے بزرگوں کی فکر، ان کے کام اور کتابوں کو تھامے رکھو، اور دوسرے ہاتھ سے نئے جدید ضرورتوں کو اور موضوعات کو تھامے رکھو، اور دونوں کو اکٹھے لے کر چلو. پرانے بزرگوں کے قدموں کی خیرات بھی حاصل کرو، اور پھر اپنے دماغ کو اپلائی کر کے نئے مسائل کا حل بھی تلاش کرو. تو پھر صحیح معنوں میں اس دور میں دعوت دین کا فریضہ انجام دے پائیں گے. اسی طرح ایک طبقہ وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ مسلمان کنزرویٹو ہیں، ان کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے دیگر طبقات کے ساتھ. یعنی وہ اپنی باؤنڈریز جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں ان کو کویسچن کرتے. وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ باؤنڈریز میں بڑی وسعت ہے، ہم ان گنجائشوں کو اینالائز صحیح نہیں کرتے، ان کو اپلائی صحیح نہیں کرتے، ان کی امپلیکیشنز کے ساتھ پرابلم ہے. نہیں، وہ گنجائشوں پر سوال اٹھاتے. ایسے ہی ہے نا کہ مثال کے طور پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے خود ہی اشارہ فالو نہیں کیا، ٹریفک سگنل پہ رکے نہیں، تو اس میں ٹریفک سگنل کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے، ہم نے ہی فالو کیا اس کو. اگر ہم اس کو فالو کریں تو رولز تو سب کی حفاظت کے لیے بنے. تو حاضرین محترم، یہ بنیادی مسئلہ جو میں نے عرض کیا کہ دعوت دین کے ساتھ اور دین کے ساتھ اس طبقے کی سوچ میں یہ فرق ہے. کچھ بالکل ایک ایکسٹریم کو تھام کے بیٹھے ہیں، کچھ دوسری ایکسٹریم کو تھام کے بیٹھے ہیں. آج اگر سیرت طیبہ کی روشنی میں کسی کو دعوت دین کا فریضہ انجام دینا ہے تو اعتدال کی راہ لینی ہوگی، جس میں بزرگوں کا احترام بھی ہے اور نئے مسائل کا حل بھی ہے. اس سلسلے میں آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی معاشرے کے اندر اس میں تبدیلی کیسے رونما ہو، سوال ہے نا کہ اب یہ اس میں کیا جائے. کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی تبدیلی پیدا کرنی ہے، انسان کے جسم کی طرح معاشرہ بھی ہے. انسان کے جسم کے اندر اگر کوئی چیز پیدا کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے اندر یا تو اس جسم کے اندر سے ہی اس کی ریزسٹنس پیدا کی جائے تو وہ مرض کے ساتھ فائٹ کرتا ہے جسم، یا اس کے خارج سے، اس کے باہر سے اس میں کوئی چیز انجیکٹ کی جائے جس کے ساتھ جسم کچھ عرصہ ریزسٹنس کرتا ہے اور بعد ازاں اس کی امیونٹی کا حصہ بن جاتی ہے، جو آج کل کورونا ویکسینز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وہ باہر سے ایک چیز کو انجیکٹ کرتے ہیں، کچھ عرصہ ریزسٹنس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جسم مان جاتا ہے. لیکن اندر سے کوئی چیز پیدا کر دی جائے کہ جو کہ نیچرل امیون سسٹم ہے تو وہ بغیر ریزسٹنس کے جلد کیور کرتا ہے. یہ دو طریقے ہوا کرتے ہیں. یہی حالات معاشرے کی بھی ہوا کرتے ہیں. ایک تبدیلی کی سوچ اگر باہر سے امپورٹ ہو کر آئے تو معاشرہ جسم کی مانند ریزسٹ کرتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا. ہاں، پھر اگر وہ غالب آ جائے بہت طاقت کے ساتھ تو معاشرہ شاید قبول نہ کرے پر غلام ہو جائے. اس کے برعکس اگر کوئی معاشرے کے اندر سے ہی تبدیلی پیدا کی جائے تو وہ ہوم میڈ تصور ہوتی ہے اور وہ بہتر نتائج پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے. یہ جو تحریکیں میں نے عرض کی، ان میں سے بیشتر افکار انفارچونیٹلی خارج سے داخل ہوئے ہوئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کے اندر ریزلٹس پیدا کیے ہیں اور معاشرے کو تہو بالا تو کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، گروہ بندی کا شکار کر دیا ہے، لیکن اس معاشرے کو کوئی پازیٹیو بینیفٹ نہیں دے سکے. اگر یہی سوچ ایک خاص پروسیس کے ذریعے ود ان دا سسٹم پیدا کی جاتی تو شاید بہتر نتائج پیدا کرتی. کیونکہ اللہ کا قانون بھی یہی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ ہم نے ایک رسول پیدا کیا. یہ کیوں فرمایا کہ تم ہی میں سے ایک رسول پیدا کیا؟ یہ وہ فرق اللہ پاک نے سمجھایا کہ یہ کوئی خیر کی خبر، یہ باد نسیم باہر سے نہیں آ رہی، تمہارے اندر سے پیدا کر رہا ہوں، تو اسے مانو تاکہ وہ اونرشپ کا احساس رہے. اسی طرح دعوت دین کے لیے جو تبلیغ کا کام ہے، اگر باہر سے انجیکٹ ہو
مڈل ایسٹ سے آئے، کسی اور ملک سے آئے، وہ خارجی ایلیمنٹ ہے، وہ باہر سے آنے والا ایلیمنٹ ہے، اس کو کبھی اونرشپ کا احساس نہیں مل سکتا. ہاں معاشرے کو تقسیم ضرور کر سکتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی بھی تبدیلی اور خیر کی بات انٹرنلی پیدا ہو تو وہ یقیناً اونرشپ کے جذبات سے آراستہ کی جا سکتی ہے. اب وہ اندر سے کیسے پیدا ہوگی؟ میں نے عرض کیا تھا علم کے ساتھ تربیت. آج چاہے یونیورسٹیز ہوں، چاہے مدارس ہوں، دیگر ادارے ہوں، جامعات ہوں، وہاں پر تربیت نکل گئی ہے، ڈگریز رہ گئی ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حیات مبارکہ سے استفادہ کرنا ہے تو ذرا دیکھیے اس مقام صفا کو جہاں پر وہ صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریعت بھی سیکھتے تھے، قرآن بھی سیکھتے تھے، شب بیدار بھی تھے، روزے دار بھی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے. انہی میں سے دعوت دین کے لیے حضور وفود بھی بنا کر بھیجتے تھے. تو وہ مکمل پیکج تھا تربیت اور علم کے ساتھ. آج ہماری درس گاہوں میں آپ سارے اساتذہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے جو آتے ہیں ان کو پڑھا کے کلاس رومز میں لیکچرز اٹینڈ کر کے چلے جاتے ہیں. تربیت کہاں ہوتی ہے؟ تربیت کا نظام انفارچونیٹلی ختم ہو گیا ہے، اور انسان کو انسان علم نہیں تربیت بناتی ہے. اسی لیے تو کسی بزرگ نے کہا نا کہ میں حضرت امام غالباً احمد بن حنبل کی صحبت میں 20 سال رہا، 18 سال انہوں نے تربیت کی اور 2 سال صرف علم سکھایا. تو اگر 18 سال کی کسی نے تربیت لی ہو تو 2 سال کا علم بہت کام کر جاتا ہے، اور کسی نے اگر تربیت نہ لی ہو تو 20 سال بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا. تو یہ تربیت ہے جس کی کمی ہے ہماری نظام تعلیم کے اندر. آپ ایک نسل پیچھے چلے جائیں، تربیت گھر سے بھی ملتی تھی، تربیت جامعات میں بھی ملتی تھی، استاد کا احترام بھی تھا، استاد سے سیکھتے بھی تھے. آج تو استاد کا احترام ہی نہیں ہے، والدین کا احترام نہیں ہے. نہ والدین تربیت کے قابل رہ گئے، نہ اساتذہ تربیت کے قابل رہ گئے. ڈگریز بٹتی ہیں، ڈگریز لے کر چلے جاتے ہیں، اس پر جاب مل جاتی ہیں، آگے زندگی گزار دیتے ہیں. اور یہ نسل جو بغیر تربیت کے علم لے رہی ہے، ذرا سوچئے ان کی جو آگے اولادیں ہوں گی ان کا حال کیا ہوگا. ابھی تو یہ ایک درمیانی نسل ہے جس کے بارے میں اکثر مزاحن کہتے ہیں کہ یہ نسل ایسی ہے جو اپنے بڑوں سے بھی ڈرتی تھی، اپنے چھوٹوں سے بھی ڈرتی ہے. تو ذرا سوچئے جو اس سے اگلی نسل ہے نہ بڑوں سے ڈرتی ہے نہ چھوٹوں سے ڈرتی ہے، پھر معاشرے کا حال کیا ہوگا. تو یہ تربیت کا فقدان ہے. یہی وہ پہلو ہے جس کی طرف شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری قبلہ والد گرامی نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی 1980 میں. اور آپ میں سے بہت سوں کو علم ہوگا اور بہت سوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی کہ اس درس گاہ سے ایک بہت خوبصورت تعلق شیخ الاسلام کا بھی ہے. وہ بھی 66-67 میں اس جامعہ میں، اس درس گاہ میں، جی سی کالج اس وقت تھا، گورنمنٹ کالج فیصل آباد، تو یہاں سے انٹرمیڈیٹ انہوں نے کیا تھا. تو یہاں پر جب مجھے انویٹیشن آئی، یہاں سے پروگرام کی جب انویٹیشن آئی تو مصروفیات کافی تھیں اس مہینے میں، لیکن وہ ان کو ایڈجسٹ کر کے میں نے اس کو قبول کیا. اس کے اندر ایک وجہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اس جامعہ سے نسبت ہونا بھی تھی. میرے دل میں خواہش تھی کہ جہاں سے وہ پڑھے ہیں میں ایک بار ضرور ادھر جاؤں. تو آپ نے 1980 میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جب بنیاد رکھی تو اس کے اندر بنیاد ہی آپ نے تعلیم و تربیت پہ رکھی. اور یہاں پر محترم وائس چانسلر صاحب ذکر کر رہے تھے، انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا منہاج القرآن کو دیگر جامعات سے، لیکن میں اس میں اور وضاحت کروں، شاید ان کے علم میں نہیں تھا. منہاج القرآن انٹرنیشنل کی وہ جامعہ ہی یونیورسٹی نہیں ہے. جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن جہاں سے اسلامک اسکالرز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ الگ ادارہ ہے، وہ بھی پراپر ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالرز بنتے ہیں.
اور منہاج یونیورسٹی لاہور ایک الگ ادارہ ہے جہاں 15,000 اسٹوڈنٹس ہیں اور انجینئرنگ الائڈ سائنسز سے لے کے ہر چیز وہاں پڑھائی جاتی ہے. وہ آل ٹوگیدر ایک الگ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن ایک الگ ادارہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پھر 600 اسکولز کا ایک نیٹ ورک پورے ملک میں بچھایا. وہ بھی اسکولز بنائے کیونکہ آپ ہمیشہ سے خواہ رہے ہیں کہ گریڈ 12 تک پوری قوم ایک تعلیم حاصل کرے. یکساں نصاب کی بات تو آج شروع ہوئی. منہاج القرآن کا 41 سال سے یہ فکر رہی ہے کہ پوری قوم ایک لیول تک ایک نصاب پڑھے, ایک معیار کی تعلیم لے تو ہی ایک قوم بنے گی. اگر 4 الگ طرح کی تعلیم لے گی تو 4 قومیں ایک خطے میں رہ رہی ہوں گی. اس کے بعد آپ اپنی اسپیشلائزیشن میں جس کو ریلیجس اسٹڈیز پڑھنی ہے وہ پڑھے, جس کو میڈیسن پڑھنا ہے وہ پڑھے, جس کو لا پڑھنا ہے لا کرے. تو اسی تناظر میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے منہاج القرآن انٹرنیشنل نے بہت سارے ادارہ جات قائم کیے. اور اس میں ایک چیز جو ملوز خاطر رکھی جاتی ہے وہ تربیت ہے. اور ہر وہ چیز جس کا میں نے عرض کیا کہ جو دعوت دین کی راہ میں رکاوٹ ہے, جس میں فرقہ واریت ہے, جو لوگ جانتے ہیں منہاج القرآن کو وہ واقف ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے کبھی فرقہ واریت کی آواز نظر نہیں آئے گی, کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ نہیں تھا. منہاج القرآن سے آپ کو کبھی کسی کے لیے گالی کی آواز سنائی نہیں دے گی, کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہ دی تھی. منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا جاتا. کبھی آپ نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی, ہر جگہ سے سنی ہوگی, کبھی منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے نہیں سنی ہوگی, کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی اتنا ہی مسلمان ہے جتنے تم ہو. تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ, جو کہ اللہ کا قانون ہے کہ میرے معیارات اخلاقیات کے جو ہیں وہ میرے مصطفیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, اور اگر کسی کو دعوت دین دینی ہے تو پھر حضور کی سیرت کے مطابق. اور حضور کی سیرت میں تو نرمی تھی, حضور کی سیرت میں کسی پر لعنت کرنا نہ تھا, حضور کی سیرت میں کسی کو کافر کہنا اس طرح نہ تھا جو مسلمان ہو چکا ہو. حضور کی سیرت میں رحم تھا. حضور کی سیرت کے اندر تو آپ اپنی مسجد نبوی کو بھی نجران کے کرسچنز کے وفد کے لیے کھول دیا کرتے تھے. حضور کی سیرت میں تو یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک یہودی بچہ سال ہا سال آپ جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو آپ کے جوڑے اٹھاتا تھا. آپ نے کبھی اس کو اس وقت خدمت کے دوران نہیں کبھی کہا کہ مسلمان ہو جاؤ, اسے گنجائش دی. یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گیا اور بہت دن نظر نہیں آیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر پر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس کا آخری وقت ہے, تب کہا کہ بیٹا مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے والدین کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا, تو حضور نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک. تو حضور کی بارگاہ میں اور شخصیت کی تو یہ گنجائشیں تھیں. حضور تو جھگڑے ختم فرماتے تھے ٹرائبز کے درمیان, حضور تو مواخات کرواتے تھے ٹرائبز کے درمیان. یہاں پر ہم تقسیم کرتے ہیں, ہم جھگڑے کرواتے ہیں, ہم فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں, ہم یہاں پر قتل و غارت کی بات کرتے ہیں. حضور مدینہ منورہ مائیگریٹ کر کے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یہودی رکھتے ہیں کیونکہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی ملی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے موسیٰ کی قوم کو اس دن اگر خوشی ملی تھی تو مسلمان بھی اس خوشی میں شریک ہوں گے, تو ان کے ساتھ خوشی بھی منائیں گے اور تھوڑا انفرادیت بھی قائم رکھیں گے. تو فرمایا کہ 9 محرم کا اس کے ساتھ روزہ شامل کر لیا کرو اور ان کی خوشی میں شریک ہو جائے. تو حضور تو دیگر اقوام اور مذاہب کو اس طرح قریب فرماتے ہیں. حضور کا دعوت دین دینے کا طریقہ یہ تھا. ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہیں, انہیں مار دیا جائے, جذباتی باتیں کرتے ہیں, ملک میں طوفان مچا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر, لوگوں کا امن تہوالہ کر دیتے ہیں. یہ تو دعوت دین کا طریقہ نہیں ہے. اس سے تو لوگ دین سے دور بھاگیں گے. آپ کی جذباتیت دیکھ کر, آپ کے جھگڑے دیکھ کر, آپ کا چیخنا چلانا شور کرنا دیکھ کر وہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. وہ ہاتھ جوڑ کر دور بھاگ جائیں گے کہ یہ کیا دین ہے. تو دین مصطفیٰ کچھ اور ہے.
دعوت دین کا طریقہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ اور تھا. وہاں پر حضور کو طائف میں پتھر مارے جاتے ہیں, اللہ رب العزت کی غیرت جلال میں آ جاتی ہے. وہ فرشتہ بھیجتا ہے کہ محبوب ہم دو پہاڑوں کے بیچ اس بستی کو ہی ختم کر دیتے ہیں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں متقین اور میرے امتی پیدا ہو جائیں گے. حضور ساری بستی کو معاف فرماتے ہیں. یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی کسی کو ایک بات کر دے تو دعوت دین کا فریضہ انجام دینے والے اسے انا کا مسئلہ بناتے ہیں, اس پر غصہ کرتے ہیں. اپنی انا اور نفس اتنا زیادہ آڑے آ جاتا ہے, اپنی پرسنل ایگو اتنی آڑے آتی ہے کہ ہم اس وقت پھر دین کی ہر شے بھول جاتے اور ہم بات دعوت دین کی کرتے. اگر دعوت دین دینی ہے تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے دی تھی وہ طریقہ ہے. اس میں نرمی ہے, اس میں محبت ہے, اس میں سب کو لے کر چلنا ہے, اس میں پیار ہے, اس میں رحمت ہے, اس میں معاف کر دینا ہے. تو آج میں بات ختم کر رہا ہوں. اگر ہم نے دعوت دین دینی ہے اور دعوت دین کے تقاضے سمجھنے ہیں تو جو کچھ آج ہم دعوت دین کے نام پہ کرتے ہیں اب نہیں کرنا. اگلی نسل کو سمجھنا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر کے ہر وہ خیر کا عمل دعوت دین کے نظام میں داخل کرنا ہے, ہر وہ رحمت پر مبنی عمل دعوت دین کے نظام میں داخل کرنا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نظر آئے. کیونکہ اخلاقیات کا معیار انسان اپنی عقل سے مقرر نہیں کر سکتا. معیار وہ ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. اور اگر حضور نے کہا کہ نجران کے کرسچنز بھی دعوت دین کے تقاضوں میں وہ مسجد میں داخل کیے جا سکتے ہیں تو مسلمان دل اپنا وسعت سے بھرے. دعوت پھر حکمت پر مبنی اور اتنی وسیع ہو کہ حضور کے اس عمل کو دیکھے, کیونکہ پھر وہ دعوت دین کا تقاضا ہے. اور اگر ہماری عقل ہو, ہمارے اندر آپ وہ کرسچنز چھوڑیں, دوسرے مسلک کا آدمی کسی دوسری مسجد میں آ جائے تو امام صاحب بعد میں کہتے ہیں آپ مسجد دھو دو, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سنا ہے نا ایسا. تو یہ تو دعوت دین کا تقاضا نہیں ہے. حضور دوسرے مذاہب کے لیے گنجائش دے دیں اور ہم اپنے مسلمان دوسرے مسلک کے بھائی کو بھی قبول نہ کریں. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی مؤثر اور اہم موضوع کے اوپر رحمۃ اللہ عالمین چیئر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے اور ایک بہت خوبصورت انعقاد کیا. تو میں دعا گو ہوں اللہ پاک جو شریک ہیں ہم سب اس کے اندر, اس سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس چیئر کی کوششیں کاوشیں جاری رہیں تاکہ یہاں سے خیر کا, امن کا, سلامتی کا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین متین کا حقیقی پیغام یہاں سے جاری و ساری رہے. والسلام وما علینا الا البلاغ.